चुड़ैल का मैसेज, मेरी बात सुने, चुड़ैल का मैसेज नहीं देखेंगे, खबर कैसे देंगे? चुड़ैल जरूरी है, वो मौजूद है। हमारे कैमरा ऑन हो गया है। टीम की तरफ से आपको सलाम। आज जल फेज़ के बाद 3 मज़ीद रिटायर्ड अफसरान, फ़ौजी अफसरान गिरफ़्तार हुए हैं, और ये मामला कहाँ जाके रुकेगा, इसमें आज बहुत सी अहम इंफॉर्मेशन आज हम आपसे शेयर करेंगे। इसके साथ साथ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने भी आज कुछ फूल फेंके हैं और बड़े बेचैन हैं, जैसे हम अरसे से जिक्र कर रहे हैं कि उनकी बेचैनी ज़ाहिर है बनती भी है, और आज तो कुछ बहुत ज़्यादा उन्होंने शिकवे किए हैं। इसकी क्या वजह है, इस पर भी बात करेंगे। और जल फैज़ के हवाले से चूँकि हर तरफ शोर शराबा मचा हुआ है, तो उनके मुस्लिम लीग नून के साथ कहाँ कहाँ किस मौके पर किस तरह से उन्होंने उनको फैसिलिटेट किया है, इसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे। तो बड़ा एक फुल ऑफ इंफॉर्मेशन ये आज का व्लॉग हमारा होने वाला है। ज़ुबैर साहब, सबसे पहले इस वक्त ज़ाहिर है कि 3 अफसरान मज़ीद पकड़े गए हैं, और ये सारा एक ताना बाना बुना जा रहा है। फिर उसमें असिस्टेंट जो जेल सुपरिटेंडेंट थे मोहम्मद अकरम, उनका मामले को भी छाला जा रहा है कि और उसमें हकीकत क्या है वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि स्टोरी को काफ़ी अरसे से हम भी आप भी फॉलो कर रहे हैं। जनरल फैज़ वाला जो मामला है ना, उसके बाद अब जो 3 गिरफ्तारियां हुई हैं रिटायर्ड अफसरान, हमारी ये इतलात है कि ये मामला सिर्फ रिटायर्ड अफसरान तक महदूद नहीं है। कुछ हाज़र सर्विस लोगों को के ख़िलाफ़ भी तहकीकात हो रही हैं कि वो कुछ फैसिलिटेट जो है वो कर रहे थे। और बेसिकली अगर ये सारे जिस तरीके से बात की जा रही है ना कि कहीं कोई बगावत हो रही थी, कहीं कोई राब्ते थे, कोई पार्टी चलाई जा रही थी, ये सारे जो मामले हैं ये पोस्ट रिटायरमेंट हैं। पोस्ट रिटायरमेंट के बाद अगर कोई बंदा किसी के साथ सियासी इन्वॉल्वमेंट रखता भी है तो वो उसके ऊपर कोई भी कानून जो है वो लागू नहीं होता। बुनियादी तौर पर रिजवान साहब ये नहीं, वो एक टाइम होता है, एक टाइम पीरियड में उनको 2 नहीं, आप साल सियासत नहीं कर सकते, लेकिन आप किसी से फ़ोन पे बात तो कर सकते हैं। अच्छा, ये बुनियादी तौर पर ये इंटरनल लड़ाई है। ये एक पैगाम दिया जा रहा है कि हम इस हद तक भी जा सकते हैं। अब जिस तरह हमने बताया कि हाज़र सर्विस लोगों से भी कुछ तहकीकात होनी जा रही हैं, तो कुछ दिनों बाद ये भी खबर आ जाएगी कि कुछ हाज़र सर्विस लोग जो हैं उनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है, और ये कई अफसरान हैं और हाई रैंक के जो ऑफिसर्स हैं वो इसमें उनसे तहकीकात हो रही है। बुनियादी तौर पर ये वही इंटरनल मामला है, और मैसेज एक वो कन्वे करना है कि हम इस हद तक जा सकते हैं। दूसरा जो इसका मकसद है वो यही है कि इमरान खान के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज किया जाए और उनको मिलिट्री कोर्ट्स में, यानी ट्रायल मकसद नहीं है वो, जिस तरह हमने कल भी कहा था कि ये अदालती में मिलिट्री कोर्ट से कुछ डिफरेंट नहीं है, सिर्फ ये है कि इमरान खान को बंद कर दिया जाए। वो जो मीडिया से गुफ्तगू करते हैं उसमें बड़ा इस वक्त गुस्सा है, और आज तो जेल सुपरिटेंडेंट ने बात करना बंद कर दिया, वो रोक दिया। कलामी भी हुई आज इमरान खान की, इमरान खान साहब के साथ भी हुई है, और जो अपोजिशन लीडर है कौमी असम्बली के सेनेट में उनके साथ भी दिल कलामी हुई है। वो जो जेल हुकाम है उन्होंने कहा जी आप सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते। तो एक इंसान जो है ही सियासतदान, क्या सियासत के ऊपर बात करना जुर्म है? मुझे तो ये समझ नहीं आती। अगर कोई शख्स आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कोई सरकारी ओहदेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकारी गुफ्तगू कर सकता है, तो एक सियासतदान जेल में सियासी गुफ्तगू क्यों नहीं कर सकता? ये एक बड़ी अजीब नहीं, लेकिन वो उनकी गुफ्तगू से परेशान रहते हैं ना, वो कोशिशें भी इसलिए की जाती हैं होती है ना, उसको बड़ा तोड़ के भी पेश किया जाता है। आज भी खान साहब की जो गुफ्तगू थी ना, उसमें उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ का अगर एहतसाब हो रहा है तो अच्छा है, बाकी लोगों का भी एहतसाब करें। साथ में उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ एक असासा थे कि अफगान तालिबान के साथ उनके एक बेहतर ताल्लुकात थे। अब ये जो असासे का लफ्ज़ है ना, वो इस तरह पेश कर रहे हैं कि कहीं इमरान खान ये कह रहे हैं कि वो मेरा असासे थे। भाई एक जर्नैल जो है वो एक फ़ौज का असासा ही होता है, उनके ऊपर इतनी ट्रेनिंग होती है, इतना उनकी सारी चीज़ें एक्सपेंसेस होते हैं, उनको इस हद तक लेके जाया जाता है, तो फिर वो जितना सर्व करते हैं वो पाकिस्तान के लिए सर्व करते हैं ना। वो अलग बात है कि कुछ लोग जो है वो अपनी पिटी इश्यूज़ में इतने आगे चल जाते हैं कि उनको फिर अपने मुल्क की भी परवाह नहीं होती। ये अच्छी बात है। मैं ये समझता हूँ कि ये जनरल फैज़ के साथ जो कुछ हो रहा है, या फिर जो जितने भी जर्नल रिटायर्ड जर्नल हैं उनके साथ जो कुछ हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। कम से कम एहतसाब होना चाहिए। अब ये चीज़ नहीं होगी कि आप जो है ना वो कोई होली काऊ है, किसी को हाथ नहीं लगाया जा सकता, आप अनटचेबल्स नहीं है, आपके एहतसाब की कार्रवाई। हाँ, ये इसमें कुछ थोड़ा बहुत ये है कि जब वो डीजीसी थे या डीजीआई थे उस वक्त उनको वो इल्ज़ामात नहीं है, पोस्ट रिटायरमेंट के हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये एक कदम आगे बढ़ेगा, जिस तरह हम कहते हैं। अच्छी बात है, एक दरवाज़ा खुला तो है ना, और डीजीआईएसआई साबिक डीजीआईएसआई के जो करतूत हैं और जो कारनामे हैं वो डिस्कस हो रहे हैं। इससे पहले असगर खान केस जो बना आया था उसमें कुछ इस तरह के किरदार डिस्कस हुए थे, लेकिन उसके बाद आने वाले जो डीजीआईएसआई थे उनके किरदार नहीं उस तरह डिस्कस हुए। तो ये जनरल फैज़ को एक तरह से जो टीवी के ऊपर जलील करने का ये जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, अच्छी बात है। लेकिन रिजवान साहब, ये दरवाज़ा, उमर साहब, इस दरवाजे खुल से गया, लोगों सब को भी गुजरेंगे गुजरना पड़ेगा। लेकिन आप मज़े की बात ये देखें कि
فیض حمید کو وہ لوگ زیادہ کرٹیسائز کر رہے ہیں جن کا سب سے زیادہ فیض کا سلسلہ چلتا رہا ہے. حیرانگی تو یہ ہے جو سب سے زیادہ فیض یاب ہوئے ہیں وہ سب سے زیادہ فیض کو اس سارے معاملے پر بول رہے ہیں اور بڑا کریڈٹ, اور عمران خان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش زیادہ سے زیادہ کی جا رہی ہے کہ فیض حمید اور عمران خان کا جوڑ اس طریقے سے بنا دیا جائے کہ کل کو کوئی بھی ٹرائل یا کچھ بھی شروع کرنا ہے اس میں آسانی رہے ان کے لیے. وعدہ معاف گواہ اکٹھے کیے جائیں اور لوگوں کو ظاہر پریشرائز کر کے دیکھیں. اس سے پہلے یہ سلسلہ عمران خان کے خلاف سویلین سائڈ پہ رہا ہے نا. اب جیسے زبیر صاحب نے کہا ہے کہ وہ ملٹری سائڈ پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں. مسئلہ یہی ہے کہ عمران خان کی جو پرابلم کیا ہے کہ عمران خان اور قوم کے درمیان جو کمیونیکیشن ہے, جو لوگوں نے عمران خان نے لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے اپنی ان باتوں سے جو وہ باتیں کرتے ہیں, اور حقیقت میں عمران خان جو باتیں کرتے ہیں قوم تو اسی کو حقیقت مانتی ہے. وہ سلسلہ روک دیا جائے. وہ تو بندہ بیٹھتا ہی نہیں آرام سے, وہ تو ڈیلی گفتگو کرتا ہے. جو لوگ ملنے جاتے ہیں وہ واپس آ کے ہمیں کیا بتاتے ہیں, سب کو کہتے ہیں تم جا کے میڈیا پہ بتاؤ یہ بات ہوئی ہے, سب کو کہتے ہیں تم جا کے میڈیا پہ بتاؤ یہ بات ہوئی ہے. ان کا اپنی قوم کے ساتھ جو کمیونیکیشن ہے نا وہ رک نہیں پا رہی, اور یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. اس کو روکنا ہے, اور اس کو روکنے کے لیے اب یہ سارا سلسلہ بنایا جا رہا ہے کہ اس معاملے کو ملٹری کورٹ, پھر عمران خان غائب ہو جائیں, کسی کو کوئی رابطہ منظر عام سے غائب ہو جائیں, اور اس کے بعد عمران خان کی مقبولیت شاید ختم ہو جائے. نہیں, آپ یہ بتائیں کہ کم از کم تقریباً سال سے زیادہ ہو گیا عمران خان جیل میں. عمران خان کے اوپر کے نام کے اوپر پابندی کو بھی سال سے زیادہ ہو چکا ہے. ایک دن مجھے بتائیں کسی ٹی وی ٹاک شو میں, کسی خبر میں, کسی ایونٹ پہ, کسی پولیٹیکل ہیپننگ میں, کہیں پارلیمنٹ کے اندر, عدالت کے اندر, کسی سرکاری ادارے کے اندر, کسی ڈیبیٹ میں, اسٹوڈنٹس, طالب علم, تاجر, ہڑتال, کوئی جگہ بتائیں جہاں جو بات عمران خان سے شروع ہوئی ہو اور عمران خان پہ ختم نہ ہوئی ہو. جس طرح یہ ساری ذکر آپ جٹ صاحب نے بھی کیا نا کہ عمران خان کو سینٹرل اسٹیج سے یہ ہٹانا چاہتے ہیں, بنیادی طور پر تو یہ مقصد ہے. انہوں نے میڈیا مالکان کے ساتھ پہلے ملاقاتیں کی, 2 سالوں سے یہ کوشش کر رہے ہیں. ان کو یہ تک تھریٹن کیا گیا کہ یہ ہمارا دشمن ہے, اور اس کو پروپیگیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دشمنوں کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں. اس کے نام کے اوپر پابندی ہے, کوئی ٹاک شو نہیں ہوگا, مثبت باتیں کریں, پاکستان کا پازیٹیو امیج جو ہے وہ اجاگر کریں. حتیٰ کہ ٹاک شوز کے یہ ڈائریکشن تک دے دی گئی کہ ٹاک شوز میں پولیٹیکل ڈسکشن مت کریں, معیشت کی بات کریں, کوئی اور بات کریں. اور معیشت کی بھی جب بات کرتے ہیں تو وہاں بھی عمران خان سے نکلتا ہے. عمران خان وہ جن ہے جو اب ان کے قابو سے باہر نکل چکا ہے, تو یہ وہ ملٹری کورٹس والا یا بغاوت کا مقدمہ کر کے اس جل کو بوتل کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ تاثر دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ عمران خان اور جنرل فیض حمید کا کوئی بہت ہی آئیڈیل تعلق تھا. اور دوسری طرف آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج بڑے میاں صاحب, جٹ صاحب کے قائد ملت جو ہیں, انہوں نے یہ کہہ دیا, پابندی لگا دی. انہوں نے کہا جی نہ اس پر کوئی جذباتی بات نہ کریں, وہ بات نہیں کرنی, کے اوپر بات نہیں کرنی. یہ تک نہیں کہہ سکتے, ایسی بات ہے نا اپنے حوصلوں کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے. یہ تک نہیں کہہ سکتے کہ جو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ بھائی احتساب اگر ہو رہا ہے تو اچھا احتساب کریں, فوج کے اندر احتساب کریں, یہ مطالبہ تک نہیں کر سکتے وہ لوگ جو کریڈٹ لے رہے تھے کہ یہ ہمارا مطالبہ تھا کہ جنرل فیض حمید کو زبیر صاحب اپنے موثروں کے بارے میں اس طرح بات نہیں کرتے. انہوں نے اس تناظر میں یہ کہا ان کے بڑے احسانات ہیں. جنرل فیض کے 2 بڑے جرائم کون سے ہیں؟ ایک ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے ایک سابق وزیر اعظم سے جیل میں کسی نہ کسی ذریعے سے رابطہ رکھا, اور دوسرا یہ کہ ایک سابق وزیر اعظم کو انہوں نے جیل سے نکال کے لندن بھجوایا. وہ احسان ہے. اچھا صرف یہ احسان ان کے موثر ہیں, ان کو اس لیے کیوں بات کریں, ٹھیک ہے. اچھا رضوان صاحب, صرف یہ احسان نہیں ہے, احسانات کی لسٹ ہے, فہرست ہے جو مسلم لیگ نون اور شریف خاندان کے اوپر جنرل فیض نے کیے ہیں. اس کی اگر تفصیلات ہم آپ کو بتائیں تو شروع کریں. جب آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان وزیر اعظم تھے تو شوگر سکینڈل آیا تھا. شوگر سکینڈل جب سامنے آیا تھا پھر JIT بنی تھی FIA کی, جس میں انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ بھی شامل تھے. اس شوگر سکینڈل میں یہ رمضان شوگر والا معاملہ جو تھا, اس میں سلمان شہباز کو ایک کال اپ نوٹس ہوا تھا. جب کال اپ نوٹس پہلے ہوا تو وہ پاکستان میں ہی تھے. انہوں نے اپنے وکیلوں کے ذریعے یہ جواب دیا کہ میں کچھ ڈاکومنٹس کے ساتھ پیش ہوں گا. انہوں نے کہا جی چلیں ٹھیک ہے. پھر سلمان شہباز صاحب دوڑتے ہوئے گئے ہیں جنرل فیض حمید کے پاس, انکل فیض کے پاس. انکل فیض کے پاس گئے ہیں تو انکل فیض نے انہیں کہا کہ بیٹا آپ جو ہے نا فوری طور پر ٹکٹ کروائیں اور نکلو تو پاس. سلمان شہباز صاحب نے ٹکٹ کروائی, اگلے دن وہاں سے وہ فرار ہوئے ہیں. وہ اس وقت واپس آئے ہیں جب ان کے والد صاحب وزیر اعظم کا حلف اٹھائے. یہ ایک معاملہ ہوگا. اچھا یہ سارے جو شریف خاندان اور زرداری خاندان کے خلاف کیسز بنے نا, یہ پرانے کیسز تھے. یہ شوگر سکینڈل والا ایک نیا کیس تھا. JIT میں JIT کے بعد 2 کیس تھے عمران خان نے بنایا. ایک TT سکینڈل والا وہ شہزاد اکبر, جس میں شہزاد اکبر. اچھا شہزاد اکبر صاحب وہ اللہ کو زندگی دے, وہ آج کل ویلاگ بھی کرتے ہیں, وہ بھی اس چیز کی گواہی دیں گے. جب نیب, آپ کو یاد ہوگا کہ ماڈل ٹاؤن جو شہباز شریف کی رہائش گاہ ہے,
نیب کی ٹیم پہنچ گئی تھی چھاپے کے لیے, اور حمزہ شہباز صاحب نے وہ سیڑھیاں لگا کر برائے فرار اختیار کر رہے تھے, تو وہ جو سہولت کاری کی تھی وہ بھی انکل فیض کے کرامات تھے, وہ بھی ساری ان کو بتا دیا گیا تھا یہ کرامات. اور پھر صرف یہی نہیں ہے, یہ جو مسلم لیگ نون کی جو میڈیا ٹیم ہے نا, یہ بڑی ان کے اوپر چڑھ دڑ کر الزامات لگاتی تھی, لیکن یہ رابطے میں تھے. یہ مریم اورنگزیب صاحبہ جو مسلم لیگ نون کی ترجمان تھی, یہ تو فیض بھائی کر کے ان کا تعلق تھا. یہ تعلق بھی ذرا ایکسپوز کریں نا, اگر کارروائی ہے تعلق ہوتا ہے نا ساری جماعتوں کے ساتھ. تعلق تو ساری جماعتوں سے رکھنا ہوتا ہے نا. نہیں تعلق تو تھا, یہ سہولت کاری کی ہے انہوں نے نا, ٹانگیں ان کو, سزا دیں نا, ہم تو کہتے ہیں سزا دیں. پھر یہ چیزیں بھی سامنے لائیں نا, یہ جرائم نہیں ہے کہ عمران خان کے ساتھ تعلق ہے تو وہ غلط ہے, اور اگر نون لیگ کے جو سہولت کاری کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نے اس وقت نون لیگ کو مسلط کیا ہوا ہے. اچھا ایک اور یہ جو سارا معاملہ ہے اس میں وہ بھی بتائیں نا, وہ جو یہاں پہ دھرنے شرنے جو دیتے رہے وہ بھی مولانا خواجہ آصف کی سٹیٹمنٹ لے جی, چھوڑے ساری باتوں کو. میں تو وہ بتا رہا ہوں جو ہمارے سورسز نے ہمیں بتایا. لوگ پتہ نہیں یقین کرتے ہیں یا نہیں کرتے, وہ الگ بات ہے. لوگ کہیں گے جی یہ کہانیاں گڑھ رہے ہیں, لیکن کوئی جھوٹا ثابت کر دے تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے, شہزاد اکبر صاحب جو ہے وہ زندہ ہے, ان سے پوچھ لیں کہ کیا ہوا ہے. اچھا پھر ایک اور چیز, یہ خواجہ آصف صاحب جو کہہ رہے تھے, خواجہ آصف صاحب کی اپنی زبان کے یہ الفاظ ہیں کہ فیض حمید صاحب جو تھے وہ انہوں نے ایک میٹنگ بلائی, بلکہ مجھے بلایا, اور اس دوران ایک گواہ بھی انہوں نے ساتھ میں خواجہ آصف صاحب نے بٹھایا جس کے ذریعے وہ میٹنگ ہو رہی تھی. تو فیض حمید صاحب عمران خان کے بارے میں کیا کہتے تھے کہ وی آر ڈن, کہ ہم ان سے بدتنگ آ گئے ہیں خان صاحب کے بارے میں. یہ چیزیں. اچھا پھر زلفی بخاری صاحب نے کل جو انکشاف کیا ہے اس کو آپ کدھر کیا کریں گے کہ سلمان شہباز نے سفارش کی ہے کہ آرمی چیف جو ہے وہ جنرل فیض کو بنایا جائے. یہ اپنے گھر میں آپ لوگوں کے تعلقات تب کوشش تو وہ کر رہے تھے, لیکن دیکھیں وہ کوشش تو ہر طرف سے ہے نا. میں یہ مقصد دیکھیں, ہم لوگوں نے بھی عمران خان کو کور کیا, ڈی جی آئی وہاں پر موجود تھے, اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ ماضی میں ان کی جو الیکشن اس میں یہ انوالو ہوتے تھے اس ٹائم پہ بھی. ایگزیکٹلی. لیکن اب عمران خان کا جو آج موقف اس کے اوپر آیا ہے نا, کہ ایک تو انہوں نے جو اثاثے والی بات آپ نے ٹھیک کیا, آپ نے کلیئر کر دی کہ اس کو غلط اس کو بیان کیا جا رہا ہے, اور آدھا فکرہ جو ہے وہ جوڑ کے عمران خان کے پاس ان کو سوٹ کرتا ہے وہ لگایا جا رہا ہے. لیکن زبیر صاحب آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ عمران خان نے اس سے لا تعلقی کا بھی اظہار کیا, اور یہ جو نیریٹو فوری سامنے آیا نا کہ بھئی اس کا ہے, جس دن یہ واقعہ ہوا آپ کو یاد ہے پریس کانفرنس کرنے آئے ہوئے تھے یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر بیرسٹر گوہر وغیرہ, جب یہ فیصلہ ہوا اور یہ خبر آئی کہ جو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو گرفتار کر لیا گیا, اس ٹائم پہ جب یہ پریس کانفرنس میں آئے تو ان سے اس حوالے سے جو سوال ہوئے تو انہوں نے فوری طور پر جو اپنا پہلا جو اپنا سٹیٹمنٹ دیا, جو انہوں نے اپنی بات پارٹی کی پالیسی بیان کی, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ایک ادارے کا انٹرنل معاملہ ہے اور وہ ادارہ جانے اور وہ جانے. اب جو کوشش کی جس بنیاد پر یہ ساری بات آئی ہے کہ پی ٹی آئی اور جنرل فیض کا, آپ اس بات کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے کہ یہ جو ملٹری کورٹ میں عمران خان کو لے جانے کی جو باتیں کی جا رہی ہیں, یہ بنیادی طور پہ اسی طرف ایک میسج دیا گیا. اور آج جو ایک اور تصویر جس کا آپ نے ذکر بھی کیا وہ آئی ہے, یہ بنیادی طور پہ اس میں آپ دیکھیں کہ پولیٹیکلی پریشرائز دینا جو ہے وہ زیادہ تاثر لگ رہا ہے کہ ہمارے سارے جو ہیں وہ ہم اکٹھے ہیں, جو پٹکے ہیں نا بڑے ہیں وہ بڑے سارے اکٹھے ہیں, یہ پیغام دے رہے ہیں, قوم کو بھی پیغام دیا جا رہا ہے اور انٹرنلی بھی میسیجنگ کنوے ہو رہا ہے. اصل تو سارا دیکھیں جو بھی سب چیزیں ہو رہی ہیں نا, یہ صرف ایک امپریشن بنانے کے لیے, آپٹکس بنانے کے لیے, پریشر ڈالنے کے لیے, کسی طرح لوگ گمراہ ہو جائیں, کسی طرح لوگ وہ سوچیں جیسے ہم سوچتے ہیں. لیکن اور اس میں ظاہر ہے کہ ایک عرصے تک لوگوں کو گمراہ کیا بھی جاتا رہا, اور پاکستان میں ایک سب سے بڑا نام تھا جس کے نام پہ لوگوں کو گمراہ کیا, اور اس میں اپنے کچھ ہمارے دوست شامل تھے, وہ ہیں ہمارے سب سے بڑے قاضی صاحب. آج انہوں نے گلہ کیا, انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمارے پاس تو کوئی میڈیا ٹیم ہی نہیں ہے جو ہمارا دفاع کر سکے. حالانکہ ایک وقت میں انہوں نے میڈیا ٹیم کا بھرپور استعمال کر کے یہ تاثر بنایا کہ وہ پاکستان کے سب سے بڑے جمہوریت پسند, آئین پسند ہیں. لیکن اس کے بعد ظاہر ہے کہ ایک اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک طرف وہ ابھی بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کے ایکشنز جو ہیں وہ لوگوں نے دیکھ لیے ہیں. اور اب صورتحال یہ ہے کہ آج انہوں نے ایک اسلام آباد میں ایک ہاؤسنگ سوسائٹیز کے حوالے سے کیس تھا, اس کے اندر انہوں نے جان بوجھ کر, اس سے ان کا آپ بغض دیکھ لیں, اور بغض سے بھی سب سے زیادہ جو خطرناک چیز اس کے اندر ہے کہ وہ نچلی عدالتوں کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں سب جوڈس میٹر کے اوپر بات کر کے. اور انہوں نے اسپیسیفکلی عمران خان کو ٹارگٹ کر کے نام لیے بغیر یہ کہا
کہ جی 190 ملین پاؤنڈ آئے تھے، ایک شخص نے جو ہے وہ بھیجے تھے اور اس سے لے کے وہ ادھر جانے تھے، وہ ادھر بھیج دیے. بن گئے ہیں، وہ قاضی نہیں ہے، اب فریق بن گئے ہیں. تو یہ اس طرح کی گفتگو ہے. پھر وہ یوٹیوبرز کے حوالے سے کہ جی کہہ رہے ہیں جی کیمرہ اٹھا کے ہم یہ آپ جج کیسے بنے، لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. ہم شروع سے یہ کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کا ایک تاثر جو ہے نا وہ ہمارے میڈیا کے کچھ دوستوں نے بنایا ہوا تھا. وہ جب قاضی فائز عیسیٰ کا اس تاثر کے اوپر پورے نہیں اترے تو پھر انہوں نے سائیڈ اختیار کر دیا. انہی یوٹیوبر یہ بتائیں کہ انہی یوٹیوبرز نے جو ان کو جنہوں نے اٹھایا ہوا تھا وہی ان کے خلاف ہوئے زیادہ. خود جو ہے نا وہ بے لباس ہو گئے تھے. میں لفظ جو ہے بڑا ذرا کیا کہتے ہیں مہذب استعمال کرنا، وہ بے لباس ہو گئے تھے. تو وہ ان یوٹیوبرز نے کہا کہ سانو معافی دو، اسی طرح چنگے ہیں. اچھا پھر اس میں قاضی صاحب کہتے ہیں جی ایک کیمرہ اٹھائیں آپ یوٹیوبر بن جاتے ہیں. تو قاضی صاحب آپ بھی کسی کو ایک کیمرہ دلا دیں، آپ کے حق میں لوگ بولے نا، کیوں نہیں بولتے؟ یہ سب سے بڑا بیرومیٹر ہے کہ آپ کو کوئی سننا ہی نہیں چاہ رہا، آپ کی عوامی مقبولیت نہیں رہی، آپ فریق بن چکے ہیں، آپ آئین اور قانون کے ساتھ نہیں کھڑے، آپ اپنی ایکسٹینشن کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں جن کے خلاف یہ تاثر بنایا گیا تھا کہ قاضی صاحب جو ہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. نہ آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، نہ آپ پرو آئین کے ساتھ ہیں، نہ آپ جمہوریت پسند ہیں، لوگوں کے ساتھ نہیں ہے. آپ صرف بغض عمران میں نواز شریف کے سہولت کار بن چکے ہیں. اور آپ یہ سمجھتے ہیں نواز شریف اور قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان ایک چیز مشترک ہے، دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فوج جو ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان کو فکس کر لے، پھر ہم ان کے ساتھ دیکھ لیں گے. دونوں کا ایک ہی مسئلہ ہے. وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ اس حد تک ہے کہ جب عمران خان نہیں ہوگا، اگر عمران خان ہوگا تو پہلا ہدف ان کا ہلکی آنچ تھے. وہ بیسکلی زبیر صاحب کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہلکی آنچ تھے نا اینٹی اسٹیبلشمنٹ نے. باقی یہ نہیں، یہ اگین دیکھیں کل بھی آپ نے بات کی تھی کہ لوگوں کے حقوق جس طرح سے سلب کرنے میں ان میں سب سے بڑا کردار تو وہ ہیں. ان کو کیسے لوگ جو آپ انہی لوگوں کے حقوق سلب کر کے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی لوگ آپ کے ساتھ بھی کھڑے ہوں، نہیں ہو سکتا. غریب لوگوں کو فوجی ٹرائلز کروایا یار اس سپریم کورٹ نے. اس سپریم کورٹ سے لوگوں کی کیا امیدیں ہوں گی؟ آپ دیکھیں نا وہ مڈل کلاس کے لوگ ہیں، وہ جاب 9 سے 5 والی جاب کرنے والے لوگ ہیں، ان کے گھر تباہ ہو چکے ہیں. وہ ملٹری کورٹس میں ان کا ٹرائل ہو رہا ہے. جن لوگوں کا ٹرائل ہونا چاہیے تھا وہاں پر تو آپ نے ٹرائل کیا نہیں. مجھے یہ بتائیں کہ 9 مئی کے اب فیض حمید کا یہ حوالہ دیا جا رہا ہے 1.5 سال بعد. تو اگر فیض حمید انوالو تھے تو ان غریبوں کا کیا قصور جو 1.5 سال سے جیلوں میں اور ٹرائل بھگت رہے ہیں؟ آپ کا کام فوجی ٹرائلز کا سویلین کا تو نہیں کرنا تھا نا، آپ فوجیوں کو پکڑتے نا. اب آپ حاضر سروس کر رہے ہیں اور ہم دیکھیں گے کہ کتنا آپ احتساب کرتے ہیں. کوئی احتساب نہیں ہو رہا. اور یہ جو آپ نے بات کی ہے نا قاضی صاحب کی، وہ جو عمران خان کی بہن ہے حلیمہ، انہوں نے اس پر ابھی اعلان کیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ جائیں گی اور ان سے پوچھیں گی کہ وہ پیش ہوں گے کہ بھی آپ نے ایک سب جوڈس معاملہ جو آپ کی ماتحت عدالتوں میں ہو رہا ہے، تاثر کیا بلکہ واضح نا 190 ملین والا، اس پہ قاضی صاحب کو اپنی عدالت میں کامنٹ کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ کیا ضرورت تھی؟ ہیٹ ہے نا، ان کو پتہ لگ رہا ہے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے، پریشان ہے نا. وہ محمد اکرم والی سٹوری تو رہے گی یہ بیچ میں، پھر کیا کریں اس کا کل دے دیں. دیکھیں کچھ کل کے لیے بھی رکھیں. اور اصل جو امپورٹنٹ معاملہ جو ڈسکس کرنے کا ہے وہ ہے جو اس وقت پاکستان میں انٹرنیٹ کی بندش ہے اور اس سے بہت لوگ متاثر ہو رہے ہیں. یہ دیکھیں پھر وہی بات ہے نا، ابھی قاضی صاحب کو ہم ڈسکس کر رہے تھے اور ان کی ایسی وہ چیزیں وہ کر رہے ہیں جو پہلے کبھی نہیں ہوئی. اب یہ حرکت بھی دیکھ لیں یار، آپ اس ملک کے لوگوں کے ساتھ آپ اتنا ظلم کر رہے ہیں. او بھائی بے شرمی چیک کرو، پی ٹی اے کی بے شرمی چیک کرو. بے شرمی کہوں گا میں. پی ٹی اے یہ جواب دے رہا ہے کہ بھائی ہمارے پاس تو انٹرنیٹ بندش کی شکایت، پی ٹی اے کی پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس تو انٹرنیٹ بندش کی کوئی کمپلینٹ ہی نہیں آ رہی. یار اس سے زیادہ بے شرمی کیا ہوگی؟ کسی نے کی ہے تو بتائیں جی، کسی نے آپ نے کمپلین کی ہے؟ یار مسئلہ یہ ہے نا کہ وہاں پر ایسے لوگ بٹھا دیے گئے ہیں جن کو آئی ٹی کی الف بی کا بھی نہیں پتا، جن کو آئی کے اوپر ایک ڈاٹ ہے نا اس کا بھی نہیں پتا کہ آئی ٹی ہوتی کیا ہے. ساری چیزیں آپ نے یا ریٹائرڈ جرنیلوں کے حوالے کر دی ہیں یا حاضر سروس کے حوالے کر دی ہیں. قاضی فائز عیسیٰ نے پچھلے دنوں ایک بات تو ٹھیک ہی کہی تھی کہ ملک جو ہے وہ جرنیل ہی چلا رہے ہیں. اب انٹرنیٹ کے ساتھ جو یہ زیادتی کر رہے ہیں ڈیجیٹل دہشت گردی کے نام کے اوپر کہ فیک نیوز کو ہم روکنے کے لیے یہ سارا معاملہ کر رہے ہیں، فائر وال لگا رہے ہیں. اب ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ آپ کی اوقات یہ ہے کہ 1 ارب ڈالر کے لیے آپ آئی ایم ایف کے لیے ترلے منتے کر رہے ہوتے ہیں، کشکول لے کے پھر رہے ہوتے ہیں. آپ کی آئی ٹی کی جو ایکسپورٹ ہے نا وہ 3.25 ارب ڈالر تک جا سکتی ہیں اور یہ 10 ارب ڈالر تک کی آپ کی کیپیسٹی ہے. لیکن یہاں پہ سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے 3 ارب ڈالر کی آپ آئی ٹی ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جو 2022 والا جو سال گیا تھا نا اس میں 2 ارب ڈالر تک آپ اچیو کر گئے تھے جب عمران خان کی حکومت تھی. کووڈ میں بھی وہ 1.25 ارب ڈالر تک پہنچ چکی تھی.
اب اس طرف آپ نے یہ تو دیکھ لیا کہ ہم فیک نیوز اور ڈیجیٹل دہشت گردی، جو بات آپ کو پسند نہیں آتی آپ اس کو ڈیجیٹل دہشت گردی کہہ رہے ہیں، اس کو تو روک رہے ہیں. لیکن وہ جو لاکھوں نوجوان بے روزگار ہو رہے ہیں، یہ دیکھیں انٹرنیٹ کو بند کرنے سے یہ جو آئی ٹی سروسز ہے نا، ایک تو پیسہ نہیں آئے گا، لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. وہ بے روزگار جب ہوں گے وہ کیا کریں گے؟ وہ پھر دہشت گردی بنیں گے، یا وہ جرائم کریں گے یا وہ ملک چھوڑیں گے. تو بجلی کا بل تو اسی طرح پے کرنا ہے. بجلی کا بل کون پے کرے گا؟ نوجوان روزگار. پہلے آپ اس ملک میں مواقع نہیں ہے، فری لانسرز ہی کام کر رہے ہیں، کچھ تھوڑا بہت خود کو سپورٹ کر رہے ہیں. اب یہ بہت بڑی زیادتی کر رہے ہیں نوجوانوں کے ساتھ. جس ملک کی 65% آبادی جو ہے وہ یوتھ ہے، آپ ان کو جو ہے بے روزگاری کی طرف لے کے دھکیل رہے ہیں. یا تو پھر جن کے پاس وسائل ہیں وہ باہر چلے جائیں گے، جو بڑے بڑے آئی ٹی ایکسپرٹس ہیں وہ تو باہر چلے جائیں گے. جن کے پاس وسائل نہیں ہے، جو چھوٹا موٹا فری لانسر ہے جو $500 $600 $700 کے مہینے انکم کرتا ہے، وہ بیچارہ یہیں پہ ٹکرے کھائے گا نا. اب یہ فائور پہ زبیر صاحب اتنے لوگ رو رہے ہیں. وہ آپ نے بھی ابھی جو چیزیں کچھ لوگ جو جس میں سچائی، آپ کی خبر کی میں اس پر بات نہیں کر رہا، لیکن جو سوشل میڈیا پر مسلسل فائور کے حوالے سے آ رہا بیسک تو نہیں فائور آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ معاملہ صرف فائور کا نہیں ہے نا. مطلب لوگ فری لانسرز مختلف پلیٹ فارمز پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور مختلف پلیٹ فارمز پہ بیٹھ کر وہ اپلائی کرتے ہیں، کام کرتے ہیں. کسی کو $100 کا کام ملتا ہے، کسی کو $50 کا کام ملتا ہے. اب وہ جب نیٹ سلو ہوگا، کلائنٹ آپ اس کو میٹ نہیں کر سکتے، کلائنٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے، تو لوگ چھوڑ جائیں گے نا، لوگ چھوڑیں گے. کون آئے گا؟ میں ایسے بہت فری لانسرز کے جانتا ہوں جو پہلے اسلام آباد میں بیٹھ کے نا فری لانسنگ کرتے تھے، پروجیکٹ پکڑتے تھے بیرون ملک. وہ اب اسلام آباد سے موو ہو چکے ہیں. وہ اپنے آبائی علاقوں کو چلے گئے ہیں کہ یار گھر بیٹھیں گے، کم از کم خرچہ تو کم ہوگا نا، ہاسٹل کا خرچہ تو بچائیں گے، کیونکہ پروجیکٹس کم ہو گئے. اور وہ فری لانسر وہ تھے جن کی عیاشیاں اور جن کو ہم دیکھتے تھے کہ یار ڈالر میں کما رہے تھے، تو وہ ذرا اور باہر سے ڈالر آ رہے تھے یار. یہ سب سے ایک ہی اس وقت ذریعہ رہ گیا، ڈالر باہر سے لانے کا ایک ہی ذریعہ رہ گیا ہے، وہ یہی ہے کہ یہ آئی ٹی جو ہمارے لوگ سروسز دیتے ہیں بیرون ملک وہ دے سکتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں، آپ نے ابھی نتائج کی بات کی نا کہ اس سے نقصان کتنا ہوا ہے. ہم نے جس سیکٹر کے اندر دیکھیں، ہر سیکٹر کا یہی حال ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو اس وقت جو پروجیکٹس کو ایگزیکیوٹ کرنے والے جو لوگ ہیں نا، جو پلان بنتا ہے اس کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے، ان کی ٹریننگ یہ ہے کہ آپ نے ہر حال میں وہ پروجیکٹ کمپلیٹ کرنا ہے. اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے اس کی آپ نے پرواہ نہیں کرنی. میں یہی بات کر رہا ہوں، یہ بڑا پرابلم ہے کہ آپ نے پروجیکٹس تو کمپلیٹ سارے کیے نا. مطلب ایک سب سے بڑا پروجیکٹ تھا کہ عمران خان کو ختم کرنا ہے، مائنس کرنا ہے. اس کے لیے کوشش تو ہر قسم کی اور اس میں اچیو ہوئے، مطلب عدالتوں سے سزائیں بھی ہو گئی. لیکن اس سے اچیو کرنے کا جو الٹیمیٹ یہ تھا کہ لوگوں کے دلوں سے عمران خان نکل جائے اور ہم اس میں آ جائیں، اس میں تو کامیابی نہیں ہو رہی. وہ تو مزید عمران خان پہ جو ہے وہ مقبول ہی ہوتے جا رہے ہیں. تو یہی بات کل بھی میں کر رہا تھا کہ بھائی آپ ٹھیک ہے، آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، آپ کو تمغے دینے چاہیے. وہ ایک تمغہ ملا کل اس کو جس نے توشہ خانہ کیس دیا تھا. تو یہ معیار ہم طے کر لیں گے تو پھر کیا ہوگا، اور تمغہ نہیں لوگ روتے رہیں گے. یہ اس تمغے کو انہوں نے جوتے کے ہار بنا دیا ہے. یہ کوئی عام آدمی جو ہے نا یہ تمغہ بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا. 40 ارب روپیہ لگا کے آپ فائر وال لگا رہے ہیں اور لوگوں کا آپ نے زبان بندی کرنی ہے، اس کے بعد لوگ مر رہے ہیں. آپ یار ان کو نظر نہیں آتا رضوان صاحب کہ لوگ کس طرح باہر، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کرائم کی اٹھا کے دیکھ لیں، ینگ لوگ ہیں، پسٹل ہاتھ میں کہیں پر بھی. لاہور میں بھی پچھلے دنوں ہمارے گھر کے پاس واقعہ ہوا، ینگ لڑکے تھے کیمروں میں، انہوں نے گھر کے پاس کھڑے ہو کے خاتون کو لوٹا ہے. اور ینگ لڑکے کو مطلب ایسا بھی لگتا ہے کہ کوئی ان کے پہناوے سے وہ جو کیمروں میں نظر آتے ہیں کہ یار یہ کوئی بڑے شلوار قمیضوں میں بیگ ہمارے کچھ کسی اور علاقوں سے آئے ہوئے ہیں. بھائی وہ وہاں کے وہ لوگ ہیں جس کو آپ والی بات نہیں. یہ وہ مسائل ڈسکس ہونے چاہیے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ میڈیا اٹھا کے دیکھیں، جنرل فیض کچھ دن گزار لے گا، کچھ دن ارشد ندیم نے گزار لیا، شاہد اسلم نے بڑی زبردست، شاہد اسلم صاحب نے بات کی، انہوں نے کہا جی کچھ دن جو ہے وہ ارشد ندیم گزار گیا ہے، کچھ دن فیض حمید گزار جائے گا. کتنے دن میاں صاحبان، آخر کتنے دن؟ تو آئیے دیکھیں نا، یہ بدقسمتی ہے. ہم نے بھی اب جنرل فیض کے حوالے سے اب چیزیں آئی جاتی ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں جو انفارمیشن لیکن وہ انفارمیشن جو ٹی وی پہ چل رہی ہے نا، ٹی وی پہ جو چل رہی ہے وہ سارا ایک ون سائیڈڈ نیریٹو چل رہا ہے کہ بھائی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. ہم یہ وہ کوشش کریں گے کہ جو ٹی وی پہ بات نہیں کی جا سکتی، جو بات وہاں پر آپ کو بتاتے ہوئے بھی لوگ جو ہے نا 100 بار سوچیں گے کہ یار یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں، ہم تھوڑا سا محتاط رہ کے وہ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ کچھ کمنٹس کل بھی ہم نے نہیں پڑھے. ہمیں اپنی لمٹس کا اندازہ ہے جو آئین پاکستان نے ہمیں فراہم کی ہیں، اور موجود ہے اس ملک میں، موجود ہے بڑی کتابوں میں، چھوٹی کتابوں میں. اب تو چھوٹے، ہاں اب تو وہ جو قاضی فائز صاحب جس آئین کی مثال دیتے تھے میں تو ڈھونڈ رہا ہوں کہ وہ کس یار آپ پھر قاضی صاحب پہ چلے جاتے ہیں یار. چھوڑے یار، چھوڑے قاضی صاحب کو. ٹھیک سر، معافی.
اچھا یہ لورا لیسنز ہیں جی، یہ کہہ رہی ہیں جی یور پوڈ کاسٹ شوڈ بی 30 minutes لانگ، لیکن کل ایک کمنٹ آیا تھا کہ یار 5 منٹ چھوٹا کریں. اب سمجھ ہمیں بھی نہیں آ رہی کیا ہے، لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب تک کوئی انفارمیشن آ رہی ہے تو انفارمیشن کی بنیاد پر آپ سے بات کریں، اس کو غیر ضروری طور پر نہ منع کریں. انفارمیشن رہ گئی آج، اب دیکھیں وہ رہ گئی ہے، وہ کل چونکہ وہ ہمارے پروڈیوسر صاحب سامنے جو ہے نا کیمرہ لے کے آ جاتے ہیں، کوئی مکاؤ. اچھا یہ کہتے ہیں جی یہ جہانگیر صاحب ہیں، پلیز ذرا ایک دوسرے کو بولنے دیا کریں، وہ سپریم کورٹ کی فل کورٹ ججز والی کہانی نہ بناؤ، سوال پہ سوال. یہ تو آپ سے کل عمر صاحب بھی شکوا کر رہے تھے کہ ماما کوئی بولتے میں یار وہ مجھے نا میں نے کل دیکھا، لیکن وہ میں معذرت مجھے لگا شاید میں زیادہ، حالانکہ میں بتانا بات ہی چاہ رہا تھا یار. معذرت کریں پلیز. آج عمر صاحب نے شرٹ بڑی، لیکن اس پہ جو کمنٹس آئے ہیں نا، لوگوں نے کہا ہے کہ عمر صاحب کو کہیں کہ میرا اگلا جو بجلی کا بل آنا نا وہ پھر آپ نے پے کرنا ہے. یار وہ انہوں نے میری بات، لوگ آگے وہ بھائی بہت سے اور بھی ہیں جن کو سمجھ آیا کہ میں کہنا کیا چاہ رہا تھا. یہ کہا ہے کہ لیکن ان لوگوں کو یہ جو یہ مطالبہ عمر صاحب سے کہہ رہے ہیں ان کو یہ نہیں اندازہ کہ جٹ صاحب اپنا بل خود نہیں پے کرتے، ان کو کیا پے کریں گے. نہیں میرا کون پے کر رہا ہے، ذاتی حملوں سے گریز کرے. اچھا جی یہ محمد میرا بل آتا نہیں ہے یار، میں سولر لگوایا ہوا ہے. محمد حارث مغل صاحب ہے جی، یہ کہہ رہے ہیں جی بھائی میں آپ کے کلپس ٹک ٹاک پر لگا لوں اگر اجازت ہو. اجازت اس میں کیا ہے؟ ظاہر ہے ہمارے پروڈیوسر صاحب کے پاس اتنا ٹائم تو ہے نہیں ہے، وہ ٹک ٹاک پہ ہم نے درخواست کی ہے، وہ تو نہیں لگا سکتے، آپ لگا لیں. تھوڑی سی قابل مذمت ہے جی یہاں پہ پروڈیوسر صاحب کے بارے میں وہ شکایت ہے. اور اچھا شکایت کی ہے؟ نہیں وہ نہیں اور شکایت کہیں اور سے آ رہی ہے نا، وہ یہ والی نہیں آ رہی. اچھا وہ ٹک ٹاک والا آ گیا، وہ پھر کہہ رہے ہیں جی بھائی نکال کے رکھے کریں. نہیں بھائی وہ ویلاگ 5 منٹ ویلاگ جو ہے وہ اور کم کریں. ہو گیا نا یہ گل دوسری پہلی. اچھا ایک اور کمنٹ آیا جی، احسن علی صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی ڈونٹ لسن ٹو دا شعیب ملک لائک پیپل. وہ پہلے انہوں نے کوئی کمنٹ کیا تھا، ہم نے پڑھا تھا ان کا، تو وہ کہہ رہے کہ یور اسٹائل آف انالیسس از ویری اوسم اینڈ ڈفرنٹ ٹو سو کیپ اٹ اپ. تھینک یو جی یار، بڑی مہربانی، بہت شکریہ. ہر کسی کی رائے ہوتی ہے. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ٹرائی کریں کہ ویڈیوز زیادہ کریں، ایک سے گزارا نہیں ہوتا. اب جٹ صاحب ٹائم دیں ہمیں تو 2 کر لیں گے. یار آپ کا بہت شکریہ یار، بہت شکریہ. اچھا یہ کامران صاحب ہیں جی، کہہ رہے ہیں جی ایک پروگرام آن عمران خان ڈیورنگ پی ایم بٹ وی ڈونٹ نو بیکاز یو آر بیٹ رپورٹر پلیز آئی ریکویسٹ یو فرام کویت تھینکس. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پروگرام جو ہے نا وہ عمران خان کے اوپر بھی کریں، ہونا چاہیے کہ بطور وزیر اعظم انہوں نے جو کچھ کیا، جو واقعات آپ لوگوں نے دیکھی ہیں تو وہ اس کے اوپر. اس میں بہت کچھ تو نہیں بتانے والا، یہاں پہ وہ سب کچھ بتا رہا ہے جو نہیں بتانے والا. جٹ صاحب یہ کمٹمنٹ آپ نے آڈینس کے ساتھ کرنی ہے. چڑیل سے پوچھیں، یہ ارم مصطفیٰ کا کمنٹ ہے، چڑیل سے پوچھیں اگر نیشنل اسمبلی میں نمبر پورے ہو جاتے ہیں تو کے پی میں سینٹ الیکشن نہیں ہوتے تو کیا تب بھی ترمیم ہو جائے گی؟ نہیں سینٹ کے اندر پرابلم ہے، یہ تو چڑیل سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ چڑیل نہیں ہے، ٹیکنیکل معاملہ ہے، یہ ٹیکنیکل معاملہ ہے، یہ چڑیل سے نہیں بلکہ رضوان صاحب اس پر نا ہم ایک چنگ کریں گے کہ اب ایگزیکٹ سچویشن نمبر گیم کیا ہے، تاکہ پتہ لگے کہ کتنے پی ٹی آئی کے مخصوص نشستوں کے ساتھ ٹوٹل نمبر کیا ہوگا، بغیر ان کے کیا ہوگا، سینٹ الیکشن میں کیا ہوگا. اس پر ہمیں بات کرنی چاہیے. کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے ڈن جی، بہت شکریہ جی. اجازت دیں اور کامنٹ ضرور کریں. آپ کے کامنٹس جو ہیں وہ ہمیں بڑا حوصلہ بھی دیتے ہیں اور چیزیں ٹھیک کرنے کا ایک موقع بھی دیتے ہیں. تو ضرور آپ اپنا فیڈ بیک دیتے رہیں. آج کے لیے